आदाब दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूरे बकरा सूरे गाय की आयत 143 से शुरू करेंगे। जी प्रणाम सच वाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बढ़िया हूँ सर। जी, ये मेरी स्क्रीन आवाज़ पर क्लियर है। है? जी सर, जी लाउड हाँ। एंड क्लियर। जी, आज सूरा अल बकरा की आयत नंबर 143 है, जिसमें जी ये कहा गया, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यंक़लिबु अला अक़िबैहि वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीन हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। मौदूदी साहब इसका तर्जुमा ऐसे करते हैं, इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वसत बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त न था, कुछ भी सख्त न साबित हुआ जो अल्लाह की हिदायत से फैज़याब थे। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ ज़ाय न करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के हक़ में निहायत शफ़ीक़ और रहीम है। अच्छा, आप देखिए, ये इतनी बड़ी आयत में क़िबले का बाकायदा जिक्र हुआ है, ठीक है, मगर इस क़िबले का ताल्लुक़ इन आयतों में ना तो सलात से है, ना और ना जो है मक्का से है और ना सजदे से है। ये पता नहीं चलता कि अल क़िबला असल में है क्या। क्या अल क़िबला अल काबा ही है? इसकी हमें कहीं कोई जो है इसकी डिटेल या फिर इसकी कहीं कोई हमको कोई तफसील नहीं मिलती। बल्कि इंसानों और रसूलों पे गवाही के लिए कहा गया उसमें। जी हाँ, अल क़िबला ये क्या है ये पता नहीं चलता। अब बाद में आकर जो अब्बासी फ़ुक़हा ने ये चौकोर जो कमरा है, चौकोर जो डब्बा है, उसको इन्होंने क़िबला बना डाला और उसका नाम अल काबा रखा। उसी को बैतुल्लाह कहा गया, उसी को अल्लाह का घर कहा गया। मगर कुरान में इस तरह की हमें कोई जो है कोई दलील नहीं मिलती। ये हिंदी में क्या कहा गया? नहीं, लेकिन यहाँ भी मक्का और काबे का नाम नहीं है ना सच वाला जी। न इसमें न तो अल काबा है, न तो मक्का है, और न जो है सजदा है, और न सलात है। इन आयतों में इस तरह का कहीं कोई लफ्ज़ नहीं आया। ये नहीं कहा गया कि क़िबला वो है जिसकी तरफ तुम नमाज रुख करके नमाज पढ़ते हो। ये नहीं बताया कि अब आगे चलकर अब आज की जो है आज के माहौल में हम ये मौजूदा इस्लाम से इतने मानूस हो चुके हैं, एक ही बात को रिपीट करते 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 आज एक आम मुसलमान या दुनिया वाला यही समझता है कि क़िबला का मतलब वही है जिसे हम चौकोर डब्बा कहते हैं, हालांकि मतलब कुरान ने उसको कहीं भी नहीं कहा। जी हाँ, एक झूठ को इतनी बार दोहराया गया कि अब वो झूठ ही जो कुछ है बस है। एग्जैक्टली यानी वो झूठ को इतनी बार रिपीट किया गया, इस तरह से रिपीट किया गया इतने बड़े पैमाने पर कि अब वो झूठ जो है आज की तारीख में सबसे बड़ा सच बन चुका है। हालांकि सच देखा जाए तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। जिस चौकोर डब्बे का कहीं कोई जिक्र कुरान में नहीं है, उसको ये कहा जाता है कि ये वो डब्बा है जिसको इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया है, और यही अल्लाह का घर है, और यही अल काबा है, और इसी की तरफ हमको रुख करके नमाज पढ़ना है, सजदा करना है। इस तरह की बातें हमें कुरान में कहीं भी नहीं मिलती। जी, हिंदी वाले साहब क्या कह रहे हैं? ये हिंदी में कहते हैं, और इसी प्रकार हमने तुम्हें मध्यवर्ती उम्मत ब्रैकेट में समुदाय बना दिया ताकि तुम सब पर साक्षी बनो और रसूल तुम पर साक्षी हो, और हमने वो क़िबला जिस पर तुम थे
اسی لیے بنایا تھا تاکہ یہ بات کھول دے کہ کون بریکٹ میں اپنے دھرم سے پھر جاتا ہے، اور یہ بات بڑی بھاری تھی، پرنتو ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے مارگدرشن دے دیا ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان بریکٹ میں ارتھات بیت المقدس کی دشا میں نماز پڑھنے بریکٹ بند کو ویرتھ کر دے، واستو میں اللہ لوگوں کے لیے اتینت کرنا میں تتھا دیاوان ہے۔ اب وہ بریکٹ میں ڈال کے ارتھات بیت اللہ، میں محسوس کر رہا ہوں واقعی آپ تھک جا رہے ہیں بھائی، یہ ترجمہ یہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بھاری بھرکم آپ نے جو ہے کوئی پتھر اٹھا رکھا ہے اس میں، جو تھک جا رہے ہیں آپ تو۔ زبردست آیات ہے، وزندار۔ اچھا جی اچھا، آیت نمبر 144 جی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اچھا، اس میں بھی المسجد الحرام جو آیا ہے، اور قرآن میں جو ہے البیت الحرام کا جو الفاظ آئے ہیں، یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ موجودہ المسجد حرام جسے جو ہے عربوں نے ایک ڈبہ بنایا اور اس کے آس پاس میں ایک مسجد بنائی اور اس کا نام انہوں نے المسجد الحرام رکھ دیا۔ حالانکہ قرآن کی عبارتیں جب ہم پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو یہ نہ تو مکہ سے اس کا کوئی لینا دینا ہے، نہ چوکو ڈبے سے ہے، نہ چوکو ڈبے کے آس پاس میں جو کچھ بنایا گیا ہے اس سے قرآنی متن کا کوئی تعلق ہے۔ یعنی جتنا میں غور کرتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں اور ہی کی بات ہو رہی ہے، کسی اور جگہ کی، کیونکہ ہمیں تاریخی طور پر بھی کسی بھی کتاب سے آج تک کبھی یہ ثبوت نہیں مل سکا کہ جس شخص کو ابراہیم کہا گیا اس کا اس موجودہ مکہ میں کبھی قدم پڑے ہوں۔ آج تک اس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، سرے سے ذرہ برابر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں یعنی تاریخ ابن ہشام، جو سیرت النبی ابن ہشام جسے کہا گیا ہے، اس سے ہمیں یہ سب ساری باتیں ملتی ہیں۔ اس سے پہلے کسی کے پاس کوئی ثبوت اس بارے میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ ساری کہانی ابن ہشام کی جو ہے زبانی مل رہی ہے، اور ابن ہشام کون ہے؟ جو اپنے وقت کے 250 سال کے بعد یہ ساری باتیں لکھ رہا ہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بنیاد کے۔ تو اس وجہ سے جس تاریخ کو اسلامی تاریخ کہا گیا ہے وہ اتنی کھوکھلی اور اتنی بودی ہے کہ وہ یعنی اپنی ہر بات کو جو ہے بتانے یا ثابت کرنے کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے یہ ابن ہشام، تاریخ ابن ہشام کی طرف۔ پوری دنیا میں اسلام کو لے کر اس کے علاوہ کوئی پیرالل، کوئی جو ہے کوئی معاصر تاریخ نہیں ہے، کہیں کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر کسی کو دیکھنا ہے تو اسی تاریخ ابن ہشام کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اس بارے میں مودودی صاحب نے اس میں اے نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا، نیچے تینوں نے لکھا ہے، جناگڑھی صاحب نے اور انہوں نے۔ جی 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 یہ کیا ہوا اس میں؟ نبی کو ایڈریس کیوں نہیں کیا مودودی صاحب نے؟ اب شاید وہ ان سے جو ہے چوک ہو گئی، وہ جو ہے شاید جو ہے ان کے ذہن میں نہیں رہی بات، لیکن دوسروں نے جو ہے اے نبی ضرور لکھا ہے۔ وحید الدین خان صاحب نے نہیں لکھا، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد اور جو ہے محمد جناگڑھی صاحب اے نبی یا اے محمد کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جس کی طرف جو ہے چونکہ کنٹینیویشن میں جو ہے بات کہی جا رہی ہے نا، تو شاید وہ اس وجہ سے مودودی صاحب یہ اے نبی یا اے محمد کہنا ضروری نہیں سمجھے۔ اچھا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو ایسا کہیں بھی نہیں آیا۔ یہ بریکٹ کے بغیر یہ اپنی مرضی کے الفاظ جو ہے مودودی صاحب یہ دوسرے ٹرانسلیٹرز ڈال رہے ہیں، نماز پڑھا کرو۔ ارے بھائی، اس میں نماز کا تو سرے سے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ نہیں سچ والا جی، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا
تو اگر وہ کوئی منہ آسمان کی طرف اٹھا رہا تو اس کو بول رہی کہ لو اب ہم تم کو رائٹ سائڈ میں ادھر اب کر دیتے ہیں. یہ اصل میں یہ ساری باتیں جس انداز کی آئی ہیں، یہ اب سمجھ نہیں آتا کہ جو ہے قرآن کا لکھنے والا بولنا کیا چاہ رہا. کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے آسمان کی طرف کوئی دیکھ رہا تو ارے اچھا جو ہے آسمان کی طرف دیکھا تو میں تیرا قبلہ تیرے کو دے دوں گا، یہ طریقہ ہوتا؟ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا منہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. یہ اصل میں اٹھ رہا جو لکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں پر اس ورڈ کے ایکچوئل میننگ نہیں ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا چہرہ بدلنے کو، تمہارے چہرے کو بدلنے کو، تمہارے چہرے کے بدلنے کو آسمان میں. اس کے ایکچوئل جو الفاظ آئے ہیں تحقیق کے ہم دیکھ رہے ہیں تو بدلتے ہوئے تمہارے چہرے کو آسمان میں. یہ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے سچ والا جی؟ پڑھنے والا کم سے کم چھوٹا جملہ تو سمجھ جائے، مطلب نہ وہ سبجیکٹ آبجیکٹ ورب. نہیں، اصل میں سیدھی بات کر دیں گے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ سیدھی بات اگر یہ کر دیں گے تو پھر ان کا عقیدہ جو ہے رہ جائے گا نا. پھر عقیدے کو کون جو ہے ڈالے گا گھول گھول کے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ ہر جگہ یہ اپنے عقیدوں کی بڑی پاسداری کرتے ہیں. جتنے بھی جو ہے ترجمہ نگار ہیں ان کو بہر صورت کہیں نہ کہیں جب ان کو موقع ملے اپنے عقیدے کو جو ہے قرآن کے اندر جو ہے گھسانا ہے. حالانکہ قرآن میں یہ عقیدے ہے ہی نہیں جو مسلمان اپنے عقیدوں کو اپنائے بیٹھے ہیں. اب دیکھیے مودودی صاحب بغیر کسی بریکٹ کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. ارے بھئی یہاں پر یہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے یہاں پر. اس میں تو یہ کہا گیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھیر لے اپنا چہرہ المسجد الحرام کی طرف. بس ایکچول جو ٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے، تو پھیر لے اپنا چہرہ المسجد الحرام کی طرف. اب یہ ثابت بھی نہیں ہوتا کہ المسجد الحرام اصل میں ہے کیا. اب چونکہ یہ جھوٹ اتنا زیادہ اور اتنے بڑے لیول پر جو ہے یہ مطلب یہ لوگوں میں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ المسجد الحرام اگر قرآن میں آ گیا یہ ورڈ تو ہر کسی کے ذہن میں یہ آتا کہ جو ہے جو مکہ میں جو ہے جو بنا ہوا ہے وہی المسجد الحرام ہے. یہ بات ہے. تو اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کمپلیٹ کر لیجیے. اچھا اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اب اصل میں یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہود اور نصارہ کی طرف. یہود یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ انہی کی طرف رہے یا پھر رخ اسی کی طرف ہو. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جتنا میں نے غور کیا، جتنا میں نے تحقیق کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ البیت الحرام یا المسجد الحرام یا بیت اللہ کس کو کہا گیا؟ بیت المقدس کو. یروشلم میں جو عمارت ہے جس کو جو ہے جو ڈوم آف دی راک کہتے ہیں، اصل میں وہ الکعبہ وہی ہے. وہی ابھری ہوئی ایک گول شکل کی عمارت ہے جو کہ قرآن سے پہلے بھی موجود تھی. قرآن سے پہلے موجود تھی. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ جو چوکو ڈبہ ہے یہ بہت بعد میں وجود میں آیا. اس وجہ سے قرآن کا کہیں کوئی اشارہ یہ چوکو ڈبے کی طرف نہیں. لیکن یہ تو واقعی لیکن اپریشیٹ کرنے والی بات ہے جب وہ بیت المقدس کعبہ تھا ہسٹوریکلی اور انہوں نے چوکور ڈبے کے طرف اس ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری دنیا کو لگا دیے تو یہ موو تو ان کا اپریشیٹ کرنے لائق ہے. نہیں واقعی اس میں میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں کہ جس طریقے سے اسلام کو جس ہیوج لیول پر دنیا کے سامنے رکھا اور جو ہے مطلب وہاں پھیلایا گیا، تو اسلام صحیح ہے غلط ہے سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو سیکنڈری بات ہے، لیکن یہ آپ ان لوگوں کو کی داد دینا پڑے گی واقعی کہ جو ہے انہوں نے کیا کام کیا ہے. یعنی جھوٹ کو جس طریقے سے فروغ دے کر دنیا کے سامنے سچ بنا کر پیش کیا تو واقعی یہ انسانی تاریخ کا غیر معمولی جو ہے یہ کام ہے، غیر معمولی کام ہے.
اور وہ ایسا اس پر تو پلایا ہم کو گیا داد دینی نشہ پڑے ہے گی. کہ آج تک سر چڑھ کے آج بولتا تک جو ہے. ہے سر چڑھ کے بولتا ہے اور اس کے خاطر لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی جو ہے کام کہہ سکتے ہیں. یہ سارا کریڈٹ جو ہے عباسیوں کو جاتا ہے. میں واقعی میں دنگ رہ جاتا ہوں کیا کام کیا انہوں نے, کیونکہ عباسیوں سے پہلے تو یہ اسلام تھا ہی نہیں. نہ کعبہ ہے, نہ مکہ ہے, نہ جو ہے محمد نام کا جو ہے کوئی نبی ہے, نہ قرآن ہے, نہ اسلام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی ہمیں نظر آتا ہے عباسیوں کے بعد کا ہی جو ہے کام ہے. اس سے پہلے نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا. اور عمر اگر دیکھی جائے تو سب سے زیادہ لمبی چلنے والی آئیڈیالوجی بھی یہی رہی نا, جو ٹکی رہی اتنے دن. ہاں کہہ سکتے ہیں. ویسے بھی اسلام جو ہے اپنے دوسرے تمام ادیان یہ جتنے بھی آئیڈیالوجیز ہیں ان میں ایک لیٹسٹ آئیڈیالوجی ہے, اور ظاہر بات ہے یہ اس زمانے اور ان لوگوں کی طرف سے اس کو یہ شکل ملی. اس کی تشکیل دینے والے جو ہیں وہ اپنے وقت کے ایک حساب سے ہم ماڈرن کہہ سکتے ہیں. ماڈرن ان دا سینس ایسے کہ جو ہے دوسرے ادیان کے مقابلے میں ان کے پاس امکانات زیادہ تھے, ان کے پاس وسائل زیادہ تھے. تو انہوں نے اپنی اس کی اپنی من گھڑت آئیڈیالوجی کو جس طریقے سے لوگوں پر تھوپا, تو اس کے پیچھے کئی جو ہے اسباب ہیں. ایک تو وہ اپنی وقت کی بڑی طاقت تھے, اور پھر جو ہے ان کا ڈنکا بج رہا تھا, ان کا سورج جو ہے سر چڑھ کر جو ہے مطلب اس کی چڑھتا سورج تھا, اور پھر ان کو لوگ بھی ایسے ملے کہ جو ہے وہ ایک بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اپنی مرچ مسالہ لگا کر. اس میں کئی طرح کے جو ہے فیکٹرز ہیں, کوئی ایک بات نہیں کہہ سکتے, بہت سارے جو ہے اس کے پیچھے اسباب ہیں. تو چلیے اب یہ 144 کی جو ہے آپ نے کے بارے میں مودودی کا پڑھ لیا, آپ کر دیجئے نا تھوڑا ترجمہ اس کا, لفظی ترجمہ. ہاں اب اس میں یہی ہے کہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کو پلٹتا ہوا آسمان میں, پس تو پھیر لے قبلے کی طرف, یعنی پس تو پھیر لے قبلہ جسے تو چاہتا ہے, جو تیری مرضی ہے, اور تو پھیر لے. اچھا نہیں, اس میں یہ کہا گیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اور ہم ضرور جو ہے تجھے پھیریں گے, اور ہم ضرور تجھے پھیریں گے اس قبلے کو جو کہ تیری مرضی ہے. ہم تجھے پھیریں گے اس قبلے کی طرف جو تیری مرضی ہے یا جو تو چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اور تو پھیر لے اپنے چہرے کو المسجد الحرام کی طرف, وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ, اور جہاں کہیں تم ہو یا جہاں کہیں تم تھے تو اسی کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو, اسی کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو. اور وہ لوگ جن کو الکتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے, اور اللہ یعنی اس بات سے غافل نہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ اس کا ایکچول ورڈ ٹو ورڈ یا پھر ایکچول اس کا ٹرانسلیشن ہوا بغیر کسی ملاوٹ کے. اب یہ ترجمے جو کیے جاتے ہیں اس میں تو طرح طرح کی ملاوٹیں ہوتی ہیں, جو مرضی اپنی ملاوٹ اپنی مرضی کے عقیدے اس میں ڈال دیں. سچ والا جی, یہ نماز جاری تھی اور اس میں حکم آیا, جبرائیل وہی لے کر آئے, اور یہ ساری باتیں ہم کو قرآن کے باہر والی کتابوں میں ملتی ہیں. لیکن اسی کے شان نزول میں ہے نا وہ. اب کہا تو یہ جاتا ہے, لیکن اس میں نہ تو نماز ہے, نہ سجدہ ہے, نہ جو ہے اس طرح سے نماز کا جاری ہونا, کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. نہیں, اس کو اگر امیجن بھی کرتے ہیں تو مسجد کا جو ایک محراب ہے وہاں پہ جماعت کھڑی ہے اور جبرائیل آ کے بول رہے کہ پھیر دو اپنا رخ, تو انہوں نے جاری نماز میں اپنے جماعت نے پورا اپنا رخ پھیر دیا. اب یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ پہلی بار جب میں مدینہ گیا تھا وہاں ایک مسجد ہے جس کو المسجد القبلتین کہا جاتا ہے. جب میں 82 میں پہلی بار جب سعودی عرب گیا, مکہ اور مدینہ, تو مدینہ میں ہم جو ہے اب ظاہر بات ہے میری عمر جو ہے اس وقت 16 سال ایسی کچھ تھی, تو ہماری پوری جو ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ میں بھی تھا, اور وہاں پر ہمارا جو گائیڈ تھا وہ ایک ایک چیز ہمیں بتا رہا تھا. تو اس کا کہنا تھا کہ یہ وہ مسجد ہے. اچھا, وہ مسجد اس زمانے میں ایز اٹ از تھی. بعد میں تقریباً 20-22 سال کے بعد ایک بار پھر میرا جو ہے اس مسجد کو جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں سب کچھ بدل چکا تھا.
اس مسجد کو وہاں سے ہٹا دیا گیا یا توڑ دیا گیا، پھر نئے سرے سے ایک مسجد بنائی گئی وہاں پر، کیونکہ پہلے جب ہم گئے تھے وہ بالکل بہت قدیم انداز کی مسجد وہاں پر موجود تھی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا، بعد میں جو ہے بالکل اپوزٹ رخ پر قبلہ جو ہے ادھر آ گیا، اب ایسا بتایا گیا ہم کو۔ اب یہ پتہ نہیں کہ جو ہے اس کی کتنی یہ بات کتنی جو ہے مستند ہے، کتنی آتھینٹک ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اب یہ ساری باتیں اس طرح سے آتی ہیں۔ جی ہندی میں کہہ رہے ہیں، ہے نبی ہم آپ کے مکھ کو بار بار آکاش کی اور پھیرتے دیکھ رہے ہیں، تو ہم اوشیہ آپ کو اس قبلے کعبہ کی اور پھیر دیں گے، کعبہ بریکٹ میں، جی ہاں جی، جس سے آپ پرسن ہو جائیں، تو اب اپنے مکھ مسجد حرام کی اور پھیر لو، تتھا ہے مسلمانوں تم بھی جہاں رہو اسی کی اور مکھ کیا کرو، اور نشچے اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ ان کے پالنہار کی اور سے ستیہ ہے، اور اللہ ان کے کرموں سے اسوچت نہیں ہے۔ یہ عزیز الحق العمری صاحب ہے، یہ بھی عالم ہے اور ہندی بھی جانتے ہیں، تو یہ ایسا ترجمہ کیے انہوں نے۔ یہ عمر آباد کے جو ہے شاید یہ وہاں کے عالم ہیں، تو بہرحال دیکھیں، بہرحال آپ ان کو بڑا جھیل رہے ہیں بھائی، واقعی بہت جھیل رہے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 145، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ مودودی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن ہی نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ کیا جھگڑے ہیں بھیا، تیرا قبلہ میرا قبلہ، کیا ہے کیا آخر؟ اور اگر کام تم کی نے بات ایک بھی نہیں ہے اس میں، نہیں، کام کی بات کچھ بھی نہیں، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ ظالموں میں ہوگا کا مطلب کافروں میں ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ایک لفظ ہے، یہ پوری 3-4 آیتوں میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اور وہ لفظ ہے قبلہ۔ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قبلہ اصل میں ہے کیا، مگر چونکہ آج کے زمانے میں ہمارے ملاؤں نے جس طریقے سے اس کو بار بار ہمارے ذہن میں ڈال کر یہ دنیا کو بتایا کہ قبلہ کا مطلب یہ الکعبہ ہے، یہ جو چوکور ڈبہ ہے، یہ بتا دیا، اس لیے لوگ جو ہے اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ قبلہ اصل میں ہے کیا، ہے نا؟ قبلہ اصل میں ہے کیا، کوئی پوچھتا بھی نہیں بھئی۔ اور پھر جو ہے اس قبلے کو لے کر اتنی مارا ماری کیوں کرنا ہے بھئی؟ تیرا قبلہ الگ، میرا قبلہ الگ، میں ایک الگ قبلے کی بات کر رہا ہوں۔ بھئی یہاں پر بات ہونی چاہیے کہ واقعی آپ کے اندر اگر جو ہے وہ خدا ترسی ہے، جسے اللہ یا پھر جو بھی نام دیا گیا، اس کا ڈر، اس کا جو ہے اس کی خشیت ہے، اور اس کے خاطر آپ جو ہے کوئی روحانی اپنے اندر کوئی تزکیہ چاہتے ہو، یہ قبلے کو لے کر مارا ماری کیا ہو رہی بھئی، ہے نا؟ آج بھی یہ جو ہے جھگڑے جاری ہیں کہ جو ہے وہ تیرا قبلہ، آج یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں یہ پہلے ہمارا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھان ہے، بات ختم ہو گئی، چھوڑو۔ نہیں، اب ان کی کتاب میں آ گیا کہ وہ دنیا کی 3 مسجدیں وہ جو ہے بہت اہم ہیں، یعنی اگر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم کہیں اور دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے کسی اور جگہ کا تم جو ہے ارادہ نہیں کرنا سوائے ان 3 جگہوں کے۔ ایک ہے المسجد الحرام، جو کہ اب جو ہے جو موجودہ یہ جو نام نہاد مکہ میں جو ہے جو بنائی گئی مسجد، فیک المسجد الحرام جو مکہ میں ہے یہ فیک ہے۔ اس کے بعد المسجد النبوی جو ہے نبی کی مسجد ہے جو مدینہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد المسجد الاقصی جو کہ جو ہے یروشلم میں ہے۔ تو اب مسلمانوں کا دیکھیں بھئی، آپ پلٹ گئے، اس کو جو ہے وہاں سے اس کو چھوڑ دیے، وہ یہ چیز آپ کے پیچھے رہ گئی، اب آپ یعنی کسی اور طرف آپ کا قبلہ ہو گیا نا، تو اب تو چھوڑو یار جھگڑے نہیں چھوڑنا ہے۔ جھگڑے کیسے چھوڑیں گے؟
اور نہیں ایک ہی جھگڑے آیت ہی میں ہاں سچ والا جی وہ قبلہ بھی کہہ رہے ہیں، مسجد حرام بھی کہہ رہے ہیں، کعبہ بھی کہہ رہے ہیں. ایک اب یہ جملے میں تو ترجمہ میں 3 الگ نام مت لیجئے نا. جی ہاں اصل میں یہ بتایا ہمیں یہ گیا نا، صدیوں سے ہمیں ہمارے دماغوں پر جو ہے یہ بات ڈالی گئی کہ جو مکہ ہے اسی میں جو ہے المسجد الحرام ہے، اسی کے اندر جو ہے الکعبہ ہے، اسی کو قبلہ کہا گیا، یہی مسلمانوں کا جو ہے مرکز ہے، یہ ساری باتیں. اچھا بھائی تھوڑی دیر کے لیے یہ اگر یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، ٹھیک ہے، اچھا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو ابراہیم نے بنایا ہے، اسماعیل نے بنایا ہے، تو کیا آج تک کسی کے پاس یہ ثبوت ہے کہ ابراہیم نے کبھی یہاں پر قدم رکھے، یا پھر ابراہیم کے ماننے والے جو مسلمانوں کے منہ بولے نبی سے پہلے جو ہے کئی انبیاء گزرے ہیں، کئی جیسا مثال کے طور پر عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، یوسف ہے، یعقوب ہے، اسحاق ہے، اور زکریہ ہے، یحییٰ ہے، کتنے انبیاء کا جو ہے جو نام لے لیں آپ. کیا آج تک کسی کے پاس یہ ثبوت ہے کہ ان نبیوں میں سے کسی ایک نے موجودہ چوک و ڈبے کی زیارت کی؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ تب سے یہ ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے نبی، اس کو ابراہیم نے بنایا نا، یہ دعویٰ آپ کر رہے ہیں. دیکھیں اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم مسلمان جو کچھ عقیدہ رکھتے ہیں ہم کو اس سے جو ہے کوئی لینا دینا نہیں. اگر وہ یہ دعوے میں کہیں نہ کہیں جو ہے مطلب یوں سمجھے کہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم اس پر عمل کریں، لیکن دعوے طرح دیکھیے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مکہ یعنی مطلب انسانی تاریخ کا سب سے پہلا شہر ہے، اور الکعبہ یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، سب سے پہلا گھر. اور پھر یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو ہے اس کو ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی دیواریں، اس کی بنیادوں سے اس کی جو ہے اس کو اٹھایا تھا، اس کے گھر سے اس کی بنیادوں کو اٹھایا تھا. اب یہ ساری باتوں کا آپ سامنے رکھیں، اور پھر ابراہیم کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ 4,500 سال پہلے، ان 4,500 سال اور پھر جو ہے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے آنے سے کے درمیان لگ بھگ کتنے 3,000 سال گزرے ہیں. ان 3,000 سالوں کے دوران کیا کبھی کسی بنی اسرائیل کے نبی نے یا کسی ایسے نبی نے جو ابراہیم کو اپنا باپ یا اپنا جو ہے روحانی باپ جو ہے مانتا ہو، وہ اس نے کہیں کبھی بھی کسی بھی زمانے میں یا اس مکہ اور جو ہے اس چوکو ڈبے کی زیارت کی؟ کہیں بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ وہ تو مقام ابراہیم ہے نا سچ والا جی، وہاں ابراہیم نے تو خود اب جو بنایا تو وہ جگہ بھی ہے نا جو پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کے کس نے کہا یہ مقام ابراہیم ہے؟ یہ کہا کس نے بھائی؟ ایک پتھر پہ جو ہے 2 پیروں کے کچھ اس طرح سے گول گول جو ہے نشان کھودے، اتنے بے ڈھنگے طریقے سے کھودے گئے ہیں، کچھ تو ڈھنگ کا کام کیے ہوتے. تو یہ سارا کام عباسیوں کا ہے نا بھائی، عباسیوں سے پہلے تو مکہ ہی نہیں تھا، تو یہ چوکو ڈبہ کہاں سے آتا؟ تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ جو بھی اگر مثال کے طور پر جو کچھ مسلمان مانتے ہیں اسی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ہم قبول کرتے ہیں. تو اب ہم مسلمانوں سے یہ پوچھیں گے کہ کیا بنی اسرائیل کے کسی ایک نبی نے آج تک اس مکہ اور اس کعبہ کی زیارت کی؟ ہونا تو چاہیے. دیکھیں آپ کے کوئی دادا کا کوئی گاؤں میں کوئی جو ہے کوئی آبائی گھر ہے یا ان کی کوئی نشانی ہے، ان کا کھیت ہے، ان کا باغ ہے. اب ظاہر بات ہے آپ کے دادا کے مان لو جو ہے 6-8 بیٹے ہیں، پھر ان کے اور بچے ہیں، ان کے پوتے، ان کے جو ہے نواسے، ان کی بیٹیاں، ان کی کیا ان کا اتنا لمبا خاندان ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے دادا کا جو نشانی، آپ کے دادا کی جو نشانی ہے اور اتنی لمبی جو ہے ان کا خاندان چلا آ رہا ہے اتنے برسوں سے، یہ سارے لوگ کبھی بھی وہ اس باغ یا اس جو ہے اس کھیت میں کبھی نہیں گئے، کبھی بھی نہیں. اور یعنی ایک شخص جو بالکل انجان ہے باہر سے آ کر کہہ رہا ہے کہ وہ جو فلاں کھیت ہے وہ کھیت آپ کے دادا نے بنایا. آپ سمجھ رہے میری مثال سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں ایک کھیت کہیں یا یہ ایک باغ ہے جس کے بارے میں ایک میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس باغ کو آپ کے پردادا نے بنایا یا یہ باغ آپ کے پردادا کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
आपके परदादा का वो बाग है। और ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। और मैं कौन हूं? मैं बिल्कुल बाहर का आदमी हूं, मैं टोटली बाहर का आदमी हूं। मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि वो जो बाग है वो आपके परदादा का है। तो आप परेशान, आप बोलेंगे यार मैं कैसे जो है, मैं तो कभी सुना ही नहीं, ना मैंने अपने बाप से सुना, ना अपने जो है तायाओं से, अपने चिटाओं से, ना अपने फूफा से, फूफी से, ना मेरे दादा, ना नाना, ना जो है मैं किसी, कभी आज तक मैं सुना ही नहीं कि वो जो बाग है वो मेरे परदादा का है। अब मैं अचानक बहुत बाद में आकर ये दावा कर रहा हूं कि ये बाग ये जो है अब्दुल हमीद साहब के परदादा का है। तो आप क्या बोलेंगे मुझे? क्या बोलेंगे? बोले मैं सटके आ गया हूं बोलेंगे ना भाई। और क्या बोलेंगे? क्योंकि देखिए मेरे पास सबूत कुछ भी नहीं है, और आपके पास भी इसका कोई सबूत नहीं है कि आपके पूरे खानदान में से कभी किसी शख्स ने, यानी ये इस बाग की कभी जो है को कभी गए, कभी देखे। हालांकि होना ही चाहिए, अगर वाकई आपके परदादा का बाग है तो आपके खानदान में जो इतने हजारों लोग गुजरे हैं उनमें से कभी किसी वक्त किसी जमाने में कभी तो जाकर जो है अपने अपने परदादा के बाग की जो है एक निशानी के तौर पर उसको देख के आते थे ना। आप समझ रहे हैं? पूरी तारीख में कहीं कोई सबूत ही नहीं है कि इब्राहिम के मानने वाले जो इतने जो है हजारों की तादाद में हैं उनमें से कभी किसी ने इस मक्का और जो है इस चौकोर डब्बे की जियारत की हो। कोई सबूत नहीं है। आप समझ रहे बात? ये मक्का और ये काबा इतना झूठ, इतना फेक है, फेक, टोटली फेक है। अब इसको लेकर जो है के लिए जी जी किताबों के लिए भी और काबा के लिए भी ये खुद अपने तौर पे एक नैरेटिव फॉर्म करते हैं और उसको थोप देते हैं यहूदियों पे और ईसाइयों पे, और उनसे बात नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, उनसे कोई आर्गुमेंट करते। अरे भाई यहूदियों से अगर आर्गुमेंट करेंगे तो यहूदी तो बोले अरे भाई वो लोग हंसते हैं, अरे यार ये सारी बातें तुम वन साइडेड जो है हम पर थोप रहे हो, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है क्योंकि किताबें तो हमारे पास हैं, लिखना पढ़ना हम जानते हैं, इल्म के वारिस हम हैं, नबूवत के वारिस हम हैं, अल किताब हमारे पास है, हिकमत हमारे पास है। जाहिर बात है बनी इसराइल के पास रही ना। बनी इस्माइल के पास क्या है भाई? क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन दावे बनी इस्माइल क्या कर रहे हैं? देखिए ये ऐसा ऐसा, देखिए ये मामला जिसे इस्लाम कहा गया किस कदर झूठ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी अदियान और मज़ाहिब दुनिया में पाए जाते हैं, एक तरफ तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट ये दे सकता हूं कि ये सारे के सारे मैन मेड हैं, ठीक, ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मगर इस्लाम के जो क्लेम्स हैं आप इन पर अगर गौर करें तो इस्लाम के क्लेम्स दूसरे तमाम जो है अदियान और मज़ाहिब से बिल्कुल अलग हैं। हम इस्लाम पर इसलिए बात करते हैं कि इस्लाम के क्लेम्स सबसे मुख्तलिफ हैं, इसके दावे सबसे जो है हटकर हैं, और इतने बड़े बड़े दावे करने वाले आज तक दुनिया को कोई एक भी सबूत नहीं दे सके। आज तक कोई सबूत नहीं दे सके, ना तो ये अपने अल्लाह का, ना जो है अपने मक्का का, ना अपने काबा का, ना अपने नबी का, ना अपनी किताब का, ना अपने दीन का, कोई सबूत इनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं। इस वजह से हम इस्लाम पर बात करते हैं। कहने को तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हाँ भाई अदियान और मज़ाहिब जितने भी हैं वो सारे मैन मेड हैं, बात सही है, ये एक जनरल बात हो गई। मेरे ख्याल से इससे जो है इवन ईसाइयों को भी कोई इख्तलाफ नहीं होगा कि अगर कहें कि भाई ठीक है ये जो कुछ आप जिस शक्ल में आप क्रिश्चियनिटी को देख रहे हैं ये किसका बनाया हो, कहेंगे हाँ इंसान का है। यहूदी भी ये कहेंगे। इवन तौरात के बारे में यहूदी कोई अकीदा ये नहीं रखते कि जो है वो आसमान से नाजिल हुई, लेकिन ये क्लेम मुसलमानों का है ना। और इसी वजह से ये इसके अंदर इतना तशद्दुद, इतनी जो है इनके अंदर एक तो वो है एहसास बरतरी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसी वजह से पैदा होता है कि नहीं हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे आला हैं, हम सच्चे हैं, बाकी सारे जो है झूठे हैं, हम हक पर हैं और बाकी सारे बातिल हैं। असल सारा जो है ये शाखसाना यही है, झगड़े की असल बुनियाद ये है जी। वो हिंदी में हो गया आपका तर्जुमा ये जी? नहीं, वो कह रहे हैं और यदि आप अहले किताब के पास प्रत्येक प्रकार की निशानी ला दें तब भी वे आपके किबले का अनुसरण नहीं करेंगे और ना आप उनके किबले का अनुसरण करेंगे।
और न उनमें से कोई दूसरे के क़िबले का अनुसरण करेगा, और यदि ज्ञान आने के पश्चात आपने उनकी आकांक्षाओं का अनुसरण किया तो आप अत्याचारियों में से हो जाएंगे। वाह। नहीं, बात यह है कि पहली बात तो ये नहीं समझ आता है कि क़िबला क्या है। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर जो जिस अंदाज में जो बात कही जा रही है, उनके क़िबले की पैरवी जो जिसकी तरफ ये इशारा है अहले किताब की तरफ, कि वो तुम्हारे क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। जाहिर बात है, क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे बताओ? तुम्हारे क़िबले की पैरवी क्यों करेंगे? क्योंकि ये फेक है ना, फेक है ना। फेक क्या, पूरा आइडिया उनका चुराया हुआ है, उनको मालूम है। बेसिक आइडिया हमारे पास था। हाँ, हमारे पास का था, और जो है वहां से चुरा कर तुम एक नई दुकान लगा लिए। देखिए होता है कि वो जो है एक बाप के जो है दो बेटे होते हैं, वो बाप ने एक दुकान लगाकर दो बेटों को दी, और वो बाप के जो है मरने के बाद दो बेटे अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन एक और शख्स कहीं और से आकर वो जो दुकान का जो है जो लोगो है उसका नाम वाम कहीं से चुरा कर थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो शहर के एक दूसरे कोने पर जो है वो भी एक दुकान लगा लेता, और हर चीज वहां से जो है नकल करके, हर चीज को चुरा के वहां से ये लाकर अपनी दुकान में बेच रहा है। तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? चोर कहेंगे ना, चोर कहेंगे ना, झूठा कहेंगे ना। बिल्कुल। और यही बात है, बिल्कुल यही बात है जी। अब उसके बाद 146 जी, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। अच्छा, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मकाम को जिसे क़िबला बनाया गया है ऐसा पहचानते हैं जैसा अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर इनमें से एक गिरोह जानते बूझते हक को छुपा रहा है। अच्छा, अब देखें ये सारा इल्जाम है, सारा इल्जाम है भाई। देखें कि ये सवाल आज भी मैं दुनिया के बड़े से बड़े आलिम से पूछूंगा कि आप जिस चौको डब्बे को ये कह रहे हो कि ये इब्राहिम का बनाया हुआ है, क्या इब्राहिम के बाद किसी एक भी शख्स ने जो इब्राहिम को मानता हो, पैगंबर इस्लाम से पहले किसी एक शख्स की आप निशानदही कर सकते हैं कि वो यहां आकर मक्का में आकर इस चौको डब्बे की जियारत की हो? हाँ, कोई है सबूत? कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये वन साइडेड जो है इल्जाम पे इल्जाम जो है धरते जा रहे हैं कि जो है वो ये जो जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मकाम जिसे आज क़िबला बनाया गया है ऐसे पहचानते हैं जैसी अपनी औलाद को पहचानते हैं। देखिए अंदाज क्या अपनाया गया, कैसी भोंडी बात, कैसे भोंडे झूठ जो है घड़े जा रहे हैं, सोचने की बात है जी। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? जिन्हें हमने पुस्तक दी है वे आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने पुत्रों को पहचानते हैं, और उनका एक समुदाय जानते हुए भी सत्य को छुपा रहा है। कौन छुपा रहा है भाई? क्या सत्य क्या है? सत्य को छुपाने वाले को आज तक पता नहीं चला किसी को क्या है। अच्छा अच्छा, आयत नंबर 147, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। अच्छा, ये क़तई एक अमर हक है। मौदूदी साहब का अंदाज देखें, यानी ये क़तई तौर पर एक अमर हक है तो तुम्हारे रब की तरफ से है, लिहाजा इसके मुताल्लिक़ तुम हरगिज किसी शक में न पड़ना। वाह क्या बात, क्या हक है भाई, वाकई हक है। वो क़तई लिखा है उसमें अरबी में। हाँ, इसमें जो है अरबी में कुछ भी नहीं है। अरबी में जो है, अरबी में क्या है? अरबी में कुछ भी नहीं है। मतलब उनको अच्छा देखिए, शर्म ने ब्रैकेट भी नहीं, उन्होंने ये क़तई ब्रैकेट की जरूरत ही क्या है अभी? मौदूदी साहब को तो अब वो कहते हैं ना 12 खून माफ हैं, जो मर्जी कह लो। अब क्योंकि उनका डंका बच चुका है तो अब आगे चल के शायद हो सकता, पहले उनको लगा था कि जो है मैं अपनी बात कह रहा हूं तो जो है मुझे कहीं ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद वो इतने ढीठ हो गए कि अब उनको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, अभी पूरी छूट है। उनको पता चल गया कि मेरा डंका बज रहा है, अब मैं जो बोलूं जो लिखूं लोग उसको कबूल कर लेंगे, इसलिए इतने ढीठ बनकर जो है वो अपना तर्जुमा करते हैं। अच्छा, उन्होंने एक्चुअली और जालंधरी साहब क्या बोल रहे, ऐ पैगंबर ये नया कबीला ब्रैकेट में, ऐ पैगंबर ये नया क़िबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है,
तो तुम हरगिज शक करने वालों में ना होना। अच्छा, अब देखिए कि एक्चुअल टेक्स्ट क्या कह रहा है, अल हक्कु मिन रब्बिका, सच है तेरे रब की तरफ से, बस तेरे रब की तरफ से सच है। तो तू क्या कर, यानी शक करने वालों में से बिल्कुल भी न पड़, या शक करने वालों में से न बन। सिर्फ इसमें इतना आया है। हिंदी वाले भाई क्या बोल रहे हैं? सत्य वही है जो आपके पालनहार की ओर से उतारा गया, अतः आप कदापि संदेह करने वालों में से न हो। जी। अच्छा, आयत नंबर 148 जी। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। हर एक के लिए एक रुख है। वलिकुल्ली विजहतिन वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, यानी हर एक के लिए एक चेहरा है या एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है। ये एक बात, जनरल बात कही गई है। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है। तो तुम क्या करो, जो नेकियां हैं उस पर, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। फस्तबिकुल खैरात, जी, जिस तरफ वो, अच्छा, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो, जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा। ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, यानी तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हें वहीं पर पालेगा। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह जो है हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जी। हिंदी वाले मौलाना, नेकियों में आगे बढ़ो, ये एक अच्छी बात है, समझो इनकी तरफ। हाँ, नेकियों में आगे बढ़ो, लेकिन अब फिर सवाल वहीं का वहीं रहता है कि नेकियां असल में है क्या, इसकी डिफिनेशन, इसको डिफाइन कौन करेगा कि क्या नेकी है। नेकी तो भाई बस अगर आप अल्लाह जो और है आखिरत को मानना ही नेकी है, और क्या हो सकता है। देखिए, बात अगर जो है आप ये कहेंगे कि हाँ भाई इस्लाम जो है नेकियों की बात कर रहा है, चलें ठीक है, हम इससे इनकार नहीं करते। अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नेकियों में आगे बढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है या फिर नेकियों में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, अब इनसे इनकार नहीं कर रहे हैं। मगर सवाल फिर ये पैदा होता है कि नेकी असल में है क्या। कुरान की नज़र में नेकी वही है जिसे अल्लाह ने नेक कहा हो। अच्छा, अब बात यह है कि एक काफिर, कुरान ने जिस शख्स को काफिर जो है डिक्लेयर किया है या बताया है कि ये शख्स काफिर है, अल्लाह को या फिर जो है उसके रसूल को, उसकी किताब को, उसके आखिरत के दिन को नहीं मानता, उस पर उसका ईमान नहीं है, तो अब वो ऐसा शख्स दिन भर जो है नेकियां कर रहा है, लोगों को खाने खिला रहा है, जिनके पास जो है कपड़ा नहीं है उनको कपड़े पहना रहा है, जो लोग सर्दी से अकड़ रहे हैं उनको जो है गर्म कपड़े या गर्म जो है कंबल कलम जो है उनको गर्म कंबल दे रहा है, या वो बच्चे जो यतीम हैं, जो बेसहारा हैं, उनको सहारा फराहम कर रहा है, या फिर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है तो वह उनको अच्छा और साफ पानी फराहम कर रहा है, या जिन लोगों के पास अभी जो है तालीम का जो है कोई इंतज़ाम नहीं है, उनके बच्चे जो है वो तालीम नहीं पा रहे हैं, उनके लिए स्कूल, उनके लिए कॉलेज जो है खोल रहा है। कहने के तो देखिए सारे नेक काम है ना, सारे के सारे क्या हैं, नेक काम है भाई, इससे कोई भी इनकार नहीं करता। दुनिया का हर शख्स ऐसा आदमी जो इस तरह के काम करेगा उसको अच्छा समझेगा, लेकिन कुरान इसको क्या समझ रहा है, असल सवाल ये है, कुरान की नज़र में ये शख्स क्या है। ये शख्स इसलिए जो है ये काबिल कबूल नहीं है क्योंकि इस शख्स का ईमान अल्लाह पर नहीं है। और अल्लाह कौन है? अल्लाह वही है जिसे कुरान ने जो है बताया, अल्लाह की डिफिनेशन वही है जिसे कुरान में बताया गया। आप समझ रहे हैं? देखें, अब अगर कोई शख्स कहे कि जो है मैं हिंदुओं की जो देवी देवताओं को मानता हूँ, जाहिर बात है कि जो है हमारे पास ना तो कोई नबी या रसूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना जो है जिस माना में ये जन्नत और जो है जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट कुरान पेश करता है ऐसा भी हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी हम जो है वो आवागमन, जिसे जो है हम जो है दूसरा जन्म या फिर जो है बार बार जो है जन्म लेने वाली जो है ना, इस तरह का हम जो है हम इस तरह की चीज को हम इसको आप पुनर्जन्म कहते हैं, हम इसको मानते हैं।
مگر یہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے جو اسلام میں یا قرآن میں آیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. تو سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ کیا ایسا شخص جو نیکیاں کر رہا ہے یا قرآن کی نظر میں اس کی نیکیاں قابل قبول ہیں؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب ہمارے ملاؤں کے پاس نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ بالکل بالکل. یہ نیوز چینل نیوز نیشن پہ بھی ایسے سوالوں کی بس جلیبیاں بناتے ہو اور کوئی جواب نہیں دیتے. بھئی دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. بہت اچھی بات ہے. ہم ان سے انکار نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اچھی باتیں نہیں ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہے، لیکن قرآن کی اچھی باتیں وہ جڑی ہوئی ہیں، وہ جڑی ہوئی ہیں کسی اور جو ہے معاملے کے ساتھ. جب تک وہ چیز نہیں ہوگی تو پھر آپ کی کوئی نیکی کاؤنٹ نہیں ہوگی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ جی. تو ہندی والے مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، پرتیک کے لیے ایک دشا ہے جس کی اور وہ مکھ کر رہا ہے. اتہ تم بھلائیوں میں اگریسر بنو. تم جہاں بھی رہو گے اللہ تم سبھی کو پرلے کے دن لے آئے گا. نشچے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. واہ. اچھا یہاں پر 149 میں یہ کہا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اچھا، قرآن کا یہ پرابلم جس طرح سے میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ ایک ہی بات کو ایک ہی جگہ پر پتہ نہیں بار بار ریپیٹ کرتا ہے. ایک ہی بات چل رہی ہے. بھائی آپ ایک کوئی اچھے اسلوب میں اپنی ایک بات کو ایک آیت جسے آپ کمپلیٹ سینٹنس کہتے ہیں اس میں پیش کر دو، اس میں بتا دو، اس کے بعد آگے بڑھو. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا بولنے والا اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. اب ان باتوں کو اپنے لفظوں میں ڈھال کر وہ کچھ بات کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کو تعبیر کا جو ہے ڈھنگ نہیں ہے. یعنی بالکل وہی بات جو ایک بچہ جب ابھی باتیں سیکھ رہا ہے، اس کے پاس جو ہے ووکیبلری کی بھی کمی ہے. وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن وہ اپنی بات کو کہہ نہیں پاتا، سمجھا نہیں پاتا. سچ والا جی، ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے قرآن کا. جی جناب. یہ جب آپ عربی میں پڑھتے ہیں، ابھی اس وقت بھی 149 جو آپ نے پڑھی تو کچھ سیکنڈز کے لیے پھر سے میں وہ عربی سے متاثر ہو گیا. پھر میں خود کو بولا کہ نہیں، ابھی تو اس کا پول کھلے گی، ابھی اردو اور ہندی میں پڑھنا ہے نیچے. لیکن بہرحال اس کا اپنا ایک دبدبہ اور وہ رعب ہے ہاں، اس یہ لینگویج میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ دبدبہ بھی آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دبدبہ صدیوں سے ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے. جب کبھی عربی پڑھی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے تو سامنے والا انجانے ہی میں اس سے مرعوب رہتا ہے، اس سے جو ہے دبا ہوا. یعنی مطلب وہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ یار جو ہے واقعی کیا بات کہی جا رہی ہے. حالانکہ پلہ کچھ بھی نہیں پڑتا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، لیکن وہ اس کے لفظوں سے، اس کے جو ہے اس کی آواز سے، خاص طور پر اگر جو ہے عربی بولنے والے کی آواز اگر پرکشش ہے، اس کی آواز اگر جاندار ہے اور وہ اپنی بات کو اس طریقے سے بیان کر سکتا ہے، اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے جو کچھ لکھا ہے، تو سامنے والا اس سے مرعوب ہو جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے. اچھا، اب مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں اپنا رخ نماز کے وقت. اچھا دیکھیں، حالانکہ نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کہیں بھی جو ہے نماز کا ذکر ہی نہیں ہے. غنیمت بریکٹ لگائے انہوں نماز کے وقت. ہاں، تو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل حق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. جس طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ قبلے کا لفظ تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور ایک ہی بات کو یعنی اتنی بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہے یہ بولنے والا بول کیا رہا ہے. اب کئی باتوں کو سامنے رکھ کر جی انہوں نے ایمان بھی لا لیا، لوگ مسلمان بھی ہو گئے، فتح مکہ، حجۃ الوداع، ساری چیزیں ہو گئی. اب آج 2022 میں ہم اگر اس کو پڑھ رہے ہیں تو کیا مطلب لیں گے؟ نماز کے وقت حرام کی طرف منہ پھیر لو کا کیا یوز ہے اس کا؟ آج
اب بھائی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، پہلے تو اس کے ٹیکسٹ میں جو رہتا ہے وہ ہر چیز جو ہے بے تکی انداز میں، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی ایک سلیقے سے بات نہیں کی گئی. یہ تو ایکچوئل قرآن کا معاملہ ہوا. اس کے بعد ٹرانسلیٹر کیا کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو ساتھ لے کر یہ اس کو سدھارنے کی کوشش، یعنی مطلب ایک چیز جو ہے وہ چاروں طرف سے گاڑی جو ہے جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ادھر ادھر سے جو ہے تو اس کو مٹھار کے ایک شکل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ترجمہ کرنے والے بھی جو ہے اپنی بات کہنے کے باوجود پھر بھی سامنے والے کو پلے نہیں پڑتی کہ اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن اصل میں مجمل ہے. قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی تفصیل، اس کی جو ہے تعویل یا اس کی تشریح ہمیں کہاں ملتی ہے؟ حدیثوں میں ملتی ہے. تو اب سیدھا جو ہے یہاں سے نکل کر لوگ جو ہے حدیثوں کی طرف بھاگتے ہیں. اچھا، قرآن پر غور نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے یار میں جو ہے کہاں جو ہے قرآن کے پیچھے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے ترجمے پڑھو، یہ سیدھا سیدھا حدیثوں میں کیا کہا گیا. اور پھر لوگوں نے ایک ایک چیز کو لے کر، ہمارے ملاؤں نے، ہمارے اماموں نے ایک دین کی جو شکل ہمارے سامنے رکھ دی، تو ہم سیدھے سیدھے مقلد بن جاؤ، اس کی تقلید کرو، بات ختم یار، کون اس کے پیچھے دماغ پاشی کرے. تو اس وجہ سے عام طور پر جو اماموں کی تقلید کرنے والے ہیں ان کے تب وہ اسی وجہ سے تقلید کرتے ہیں کہ یار جو ہے پلے ہمارے کچھ بھی نہیں پڑتا، لیکن ہم کو کرنی ہے غلامی عربوں کی، لیکن اس کو ہم جو ہے آسان جو ہے طریقے سے اس لیے کریں گے کہ ہم نے جس کو امام مان لیا، اب امام ہمارے جو کچھ کہتے ہیں اب ہم ان کی تقلید کریں گے، ہم اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے. بس ختم. جی ہندی میں کیا بول رہے ہیں وہ؟ اور آپ جہاں بھی نکلے اپنا مکھ مسجد حرام کی اور پھیریں، نسندے یہ آپ کے پالن ہار کی اور سے ستیہ آدیش ہے، اور اللہ تمہارے کرموں سے اسوچت نہیں ہے. یہ کتنی بار ریپیٹ ہو رہی ہے یہ چیز؟ انہوں ایک بار بھی غلامی بند کرنے کی بات نہیں کرے، لونڈیا مت رکھو نہیں بولے، لونڈیا مت رکھو، غلامی آج سے حرام ہے. یہ فضول قبلے کو لے کر جھگڑے چل رہے ہیں. کیا کرنا ہے بھائی؟ قبلہ اگر تو ٹھیک ہے ایک بار ایک آیت میں بول دو، آگے بڑھ جاؤ یار، کوئی دوسری بات کرو. ایک فضول سی بات کو جو ہے اچھا نہیں بھائی ابھی ختم نہیں ہوئی کہانی ابھی چل رہی ہے. اب دیکھیے آیت نمبر 150 میں کیا کہا گیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. مودودی صاحب اپنے انداز میں یہ بیان کر رہے ہیں، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. دیکھیں وہی نماز پڑھنا ہی ہے یہاں پر، حالانکہ پوری آیتوں میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا کوئی منہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، منہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. اسی بات کو بار بار جو ہے ہر آیت میں دہرایا جا رہا ہے. حالانکہ سچ دیکھا جائے تو ان میں سے کسی بھی آیت میں نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہ سجدہ ہے، نہ نماز ہے، نہ صلاۃ ہے، کوئی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اسی لیے میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے. کیا فلاح کا راستہ ہے بھائی؟ اچھا اس میں بھی کیا ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تو جہاں سے بھی نکلے تو اپنا چہرہ پھیر لے المسجد الحرام کی طرف. ارے یار یہ بات اس سے پہلے 4-5 بار بول دی ہے نا، پھر وہی ریپیٹ کر رہے ہو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں تم ہو وہیں پر اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لو، تاکہ یہ بات لوگوں کے لیے تم پر ایک حجت ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جو ہے ظلم کیا تھا. ظلم کون کیا؟ کفر کیا، یعنی جو اس بات کو نہیں مان رہے نا. کون ہے؟ یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ تمہاری یہ بونگیوں کو نہیں مان رہے بھائی،
تمہاری ان فضولیات کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب ان کو تم ظالم بھی کہہ رہے ہو، ان کو کافر بھی کہہ رہے ہو، ان کو جو ہے سب کچھ، ان کو تانا دے رہے ہو، ٹھیک ہے، ان کو تانے دے ان رہے سے ہو، ڈرو مت بول رہے. ان سے ظاہر بات، فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پوری کر دوں میری نعمت تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو. ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ جہاں سے بھی نکلے اپنا مکھ مسجد حرام کی اور پھیرے، اور ہے مسلمانوں تم جہاں بھی رہو اپنے مکھوں کو اسی کی اور پھیرو، تاکہ انہیں تمہارے ورد کسی وواد کا اوسر نہ ملے مگر ان لوگوں کے اترکت جو اتیاچار کرے. اتہ ان سے ڈرو، مجھی سے ڈرو، اتہ ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو، جی تاکہ میں تم پر اپنا پرسکار دھرم ودھان پورا کر دوں اور تاکہ تم سیدھی ڈگر پاؤ. کیا یار، کیا انداز ہے. اصل میں ہم جو ہے قرآن کی ریئلٹی بتانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ قرآن ایکچوئل میں ہے کیا. کیونکہ قرآن کے بارے میں جو دعوے کیے گئے دنیا میں، تو ان کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں قرآن کو کیا کیا سمجھتے ہیں. اور اچھا، یہ ڈاکومنٹ بھی انہی کا ہے، مسلمانوں کا جی بنایا ہوا، ہاں، ظاہر بات ہے. قرآن.com. جی اس میں ایک لفظ آپ کے دل کا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں انہی کی ریکارڈ کچھ پہ بھی لائی نہیں. ہوئی ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ آپ اب تک ہم 150 آیتیں پڑھ چکے ہیں. آپ نے کہا کہ بھئی ایک جگہ تو اچھا حکم آیا نہ، بھئی آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ اچھا ہے. آپ نے یہ سوال کیا، بات صحیح ہے، میں نے اس سے انکار نہیں کیا نا. میں نے کہا کہ نیکیوں کی طرف جو ہے آگے بڑھو، یہ جو بات ہے اس سے میں نے انکار نہیں کیا. اس کا مطلب یہ 150 آیتوں میں ایک بار یہ بات جو آئی ہے، اس کو بھی اگر آپ غور کریں گے تو وہ بھی، جب آپ اس پر غور کریں گے تو اس کی بھی ویلیو نہیں رہتی، وہ بھی ویلیو لیس ہے، ویلیو لیس بات ہے وہ. ٹھیک ہے، چلیں بھائی یہاں پر اب ہم یہاں 150ویں آیت پر ہم ختم کرتے ہیں. کل سے 151 سے ہم شروع کریں گے، تو 1 گھنٹہ ہمارا ہو گیا. جی سچ والا جی، یہ سپر چیٹ ہے ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا. سچ والا جی، عبدالحمید جی آداب، جی آداب، بہت شکریہ. منی بھائی ان کا 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے. 33 کی 50 اور 52 ماں بہن ایک کر دی رول ماڈل نے 33 میں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی. اور سچ والا جی، کچھ ریبٹل ویڈیوز بھی کرنے تھے، اب آپ کے شیڈیول کے حساب سے دیکھیے، بہت انٹرسٹنگ کچھ ویڈیوز میں ریسرچ کیا ہوں، تو کریں گے ہم پھر وہ. ہلو، ٹھیک ہے سر، اب سمے ہو گیا، ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں، یہاں رکیں گے ہم. سبھی کا بہت شکریہ، بہت دھنیہ واد. اور آج کا درس قرآن کا 1 گھنٹے کا ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتا ہے. جے ہند، وندے ماترم.